बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आगे जी अलवज्ह अर्राबि तग़य्युरुल अहकाम लिसद्द ज़राए कि अहकाम में जो तब्दीली आती है वो सद्द ज़रिया की वजह से भी होती है। सद्द का मतलब मना रोकना होता है, ठीक है ना, कि कोई चीज़ क्या होती है, किसी महज़ूर चीज़ का ज़रिया बन रही होती है, यानी जो मना की हुई चीज़ का ज़रिया बन रही होती है, तो हम क्या करते हैं उसी चीज़ के ऊपर ही हुक्म लगा देते हैं कि भाई ये इसको जो है ना किया जाए। तो जो तख्ताई रकम सब ज़राए के ज़राए को बंद करना, ये इसमें से अलवज्ह अर्राबि लितग़य्युरिल अहकाम में हुआ सद्दु ज़राए फ़क़द यकूनु अम्रन जाइज़न मुबाहन फ़ी नफ़्सी। कभी-कभार कोई मामला जो होता है वो खुद जायज़ होता है, मुबाह होता है, वलाकिन युमनअ मिन्हु लिकौनिही यततरक़ु इला महज़ूरिन, लेकिन उसको मना किया जाता है इसलिए कि ये एक ज़रिया बन जाता है महज़ूर चीज़ का, यानी मना उसमें से इसको रोका गया है जिस चीज़ से। अच्छा, फ़क़द यकूनु हाज़ा ततर्रुक़ु अक़वा फ़ी असरिन दून असरिन, और कभी-कभार ये जो ज़रिया होता है ये कभी कवी होता है उसमें से, यानी किसी ज़माने में अक़वा यानी ज़्यादा कवी होता है किसी ज़माने में दूसरे ज़माने के मुकाबले में। मतलब होता है कि किसी ज़माने में ज़्यादा कवी होता है, किसी में कमज़ोर होता है वो ज़रिया जो है। वमिन अजल हाज़ा यतग़य्यरुल हुक्म बिइख्तिलाफ़िल अज़मान, इसलिए वैसे क्या होता है ज़माने के बदलने से इसके अंदर हुक्म में तब्दीली आ जाती है। व इलय अंतही व इलैक अंतही बिइख्तिलाफ़िल अज़मान व इलैकुम फ़ीमा याती नुज़्ज़तुम मिन अहकामिज़ ज़राए। अब आपके सामने जो पेश किया जाएगा वो क्या होगा, इसमें से एक छोटा-सा टुकड़ा पेश किया जाएगा, वल्लाहु सुब्हानहु वल मुवफ़्फ़िक़। अब देखो जी, मुवफ़्फ़िक़ तारीफ़ ज़रियत लुग़तन व शरअन, ज़रिया किसे कहते हैं? अज़रियतु फ़िल लुग़ति बिमानल वसीला, ज़रिया बमाना वसीला होता है, कमा फ़िल कामूस, जैसे कि कामूस में वहिय अल्लती युतस्सलु बिहा इला शैइन आख़र, जिसके ज़रिए किसी और चीज़ तक पहुँचा जाए। अम्मा ज़रियतु फ़ी इस्तिलाह फ़ुक़हा, ज़रिया फ़ुक़हा की इस्तिलाह में फ़क़द अर्रफ़हा इब्न रुश्द अल जद्द, इब्न रुश्द जद्द जो हैं उन्होंने बिक़ौलिही अज़्ज़राए हियल अशियाउ अल्लती, ठीक है ना? वो अशिया हैं अल्लती ज़ाहिरुहा अल इबाहatu, कि ज़ाहिर तो ये कि वो मुबाह हों, व यतवस्सलु बिहा इला फ़िअल महज़ूर, लेकिन उसके ज़रिए से एक ममनू चीज़ तक पहुँचा जाए। तो अर्रफ़ अल कुर्तबी रहमतुल्लाह ताला अज़्ज़रियतु इबारतुन अन अम्रिन, के ज़री ये क्या है? ये एक ऐसे अमर का नाम है गैर ममनून फ़ी नफ़्सिही, जो खुद बज़ात खुद ममनू नहीं था, युख़ाफ़ु मिन इर्तिकाबिही अल वक़ूअ फ़ी ममनूइन, लेकिन उसके इर्तिकाब करने से बंदा ममनू चीज़ तक है पहुँच जाता हो के जो है ना, कि उसमें से, ठीक है ना? ये इस तरह से, अच्छा जी। दलील व एतबार सद्द ज़राए, सद्द ज़राए की दलील जो है ना उसके एतबार करना, और असल फ़ी हाज़िल बाब क़ौलुहु ताला, ठीक है ना? अब इसके अंदर जो इसकी असल बुनियाद है वो क्या है? तो जो असल बुनियाद है वो क्या है? वल अस्लु फ़ी हाज़िल बाब, कहते हैं इस बाब में क़ौलुल्लाहि सुब्हानहु, वो क्या है? कौल जो है वो ये है, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्मिन, ठीक है ना? अच्छा, यानी तुम क्या करो, तुम उनके बुतों को जो है ना बुरा-भला मत कहो, इस वजह से कि फिर वो क्या करेंगे? फिर अल्लाह ताला को बुरा-भला कहेंगे। कहते हैं फ़इन्न सब्बल औसान लैसा ममनूअन फ़ी नफ़्सिही, तो सब्ब औसान जो है बज़ात खुद तो बुरा-भला कहना को तो ममनू नहीं है, वलाकिन अल्लाह मना मिन्हु लिकौनिही मुअद्दिन लअन मुशरिकीन यसुब्बून अल्लाह फ़ी जवाब सब्ब आलिहतिहिम मज़ऊमा। तो उनके जो आपने बनाए के जो हैं वो अ, जो आलिया हैं, अगर तुम उनको बुरा-भला कहोगे तो वो इसके बदले में अल्लाह ताला को बुरा-भला कहेंगे, ठीक है? तो इसलिए मना कर दिया गया।
اب آگے جی انواع الذرائع، ذرائع کے جو انواع یہ بڑی اہم چیز ہے. کہتے ہیں ثم ان ذرائع النوعین، الاول ذرائع التي صدها الشارع بنص من نصوص الشریعت، کہ وہ ذریعے جو شارع نے خود روکا ہو بنص من نصوص الشریعت، شریعت کی نصوص میں سے. کما منع القرآن کریم سب آیت المشرکین المذمومہ فی الآیت المذکورہ، جیسا کہ قرآن کریم نے منع کیا ہے آلیہ مشرکین کے آلیہ کو برا بھلا کہنا، ٹھیک ہے نا، جیسے آیت میں سنا. او کما حرم رسول وسلم ربا الفضل، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا الفضل کو منع کیا. ہم نے پڑھ لیا تھا ربا الفضل، جنس اور قدر جو ہوتی ہے. لکھا انہیں ذریعہ ربا القرض، اس لیے کہ یہ کیا بن جاتا ہے، ربا القرض کا ذریعہ بن جاتا ہے. اچھا جی، فسد دو مثل حاضر ذرائع واجب بالنص سے، تو ان یہ تو کیا ہوتے ہیں، یہ تو یہ سد ذریعہ جو ہوتے ہیں ان کو روکنا جو ہوتا ہے یہ تو واجب ہوتا ہے. ولا چاہیے ولو لم چاہیے تفضی معذور فی جزء خاص، اگرچہ یہ کیا ہوں کسی خاص جزئی کے اندر معذور تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بھی بنتے ہوں. ٹھیک ہے نا. لکھو حاضر الاحکام ساتھ اصلا بنفسها بعد ما نص علیہ الشارع، اس لیے کہ یہ خود کیا بن گئے، اصل بن گئے جب شارع نے خود کیا کر دیا ان کو جو ہے نا اس کے اوپر نص آ گیا. ولم يبقى صد الذریعہ الا حکمت تلک الاحکام، تو اب یہاں پہ صد ذریعہ صرف حکمت ہوگی، علت نہیں ہوگی. اچھا، ولا يدور الحکم مع الحکمت، اور آپ کو معلوم ہے کہ حکم جو ہوتا ہے وہ حکمت کے اوپر نہیں ڈیپینڈ کرتا، کما فصلنا من قبل سے. الثانی الذرائع التي لم يثبت صدها من الشارع، کہ جن کا صد ذریعہ بننا شارع کی طرف سے نہ ہو. ولكن ثبت من المحظور الذي تطرق الیہ حاضر، ولكن ثبت، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ بات ثابت ہو چکی من المحظور، ٹھیک ہے نا، اس منع کرنا اس ممنوع کا، اللہ ترک الیہ حاضر ذرائع، کہ جس تک پہنچاتے ہیں یہ ذرائع. فهذا النوع مما يمكن ان يختلف فيه الحكم بسبب احوال الزمان، اس میں کیا ہو سکتا ہے، هذا النوع مما يمكن کہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ان يختلف فيه الحكم، حکم مختلف ہو بحسب احوال الزمان، زمانے کے اعتبار سے. ومثال، دیکھو ذرا، یہ جو ہے نا یہ شارع کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، وہ سد ذریعہ جو کہ اب خود جو ہے نا وہ کسی معذور چیز کے پہنچنے کا ذریعہ بن رہا ہے، لیکن شارع نے نہ بتایا. اس میں زمانے کے اعتبار سے کیا ہوتی جائے گی، تبدیلی آتی جائے گی. اور مثال ان اللہ اجاز المسلمین تزوج بالکتابیات، جیسا کہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ عیسائی عورتوں سے یا یہودی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے نا. لیکن قال تعالیٰ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهن اجورهن محصرین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان. اچھا جی، اب دیکھو جی، تو یہ کیا ہے، متزوج کتابیات حلال فی نفسی، تو کتابیات کے ساتھ کیا ہے، نکاح کرنا حلال تو ہے. قرآن کریم ولم یذکر القرآن الکریم کراہۃ فی ذلک، کراہت کا ذکر قرآن کریم نے نہیں کیا. ولکن لما رأى سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فی زمانہ ان ذلک یؤدی الی مفاسد، حضرت عمر نے جو اپنے زمانے میں دیکھا کہ اس سے بڑے مفاسد پیدا ہو رہے ہیں، منع ناس منہ، تو لوگوں کو منع کیا تھا کہ دیکھو کتابی عورتوں سے نکاح نہ کیا کرو. حتی عمر حذیفہ بن جمان ان یفارق زوجۃ الیہودیہ، حذیفہ بن جمان کو کہا تھا کہ اپنی یہودی بیوی سے جدا ہو جا. وقت اخذ امام محمد تعالی عن ابی حنیفہ عن حماد بن ابراہیم انه تزوج یہودیۃ بالمدائن، کہ انہوں نے مدائن کے اندر ایک یہودی اور سے نکاح کیا تھا. فکتب عمر بن الخطاب ان خلى سبیلہ، ان کا راستہ چھوڑ دو اس کا، یعنی کہ چھوڑ دو. فکتب الیہ احرام ہی یا امیر المومنین، تو حضرت حذیفہ نے کہا تھا کہ کیا یہ حرام ہے. فکتب علیہ اعظم علیک، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اللہ، ٹھیک ہے نا، اللہ تزا کتابی حاضہ حتی تخلی سبیلہ، کہ تو خط رکھنے سے پہلے تو نے کر دینا، اس کا راستہ چھوڑ دینا اس عورت کا. فإنی اخاف ان یکتی لک مسلمون، کہ مجھے خوف ہے کہ مسلمان تمہاری قضا کریں گے. فیختار نساء اہل ذمۃ جمالہن، تو اہل ذمہ یعنی عیسائی یہودی عورتوں کو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے کیا کریں گے، اختیار کر لیا کریں گے. وکفی بذلک فتنۃ للنساء المسلمین، مسلمان عورتوں سے نکاح نہیں ہوگا اور عیسائی اور یہودی عورتوں سے نکاح شروع کر دیں گے ان کی خوبصورتی کی بنیاد پہ. یہ کیا ہوگا، اس سے نقصان پہنچے گا. تو اس لیے کہہ دیا تھا کہ جی تم نے یہ
اس کو طلاق دے دو. وقال محمد تعالیٰ بات روایت حضرت سے وہ بھی ناقص ہم بھی یہی کہتے ہیں لا نراو حرام ہم حرام نہیں کہتے ولیکن نرا ان یختار علینا نساء المسلمین اور ابن تعالیٰ کہ جی وہ نرا ان یختار علیہن نساء المسلمین جو اختیار کس کے جو مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جائے نہ کہ یہودی اور عیسائی عورتوں کے ساتھ. وقال ابن محمد تعالیٰ یجوز تزوج الکتابیات کتابیات سے نکاح کرنا جائز ہے فالاول اللہ یا فلیکن اللہ یہ کہ نہ کرے ولا یاکل ذبیحۃ الا ضرورت اس لیے ان کا ذبیحہ بھی نہ کھائے مگر سے ضرورت کی بنیاد پہ. اگر وہ اللہ کا نام لے کے اور وہ کرتے ہیں پھر حلال ہوتا ہے نا. جیسے یہودی جو اللہ کا نام لیتے ہیں ذبح کرتے ہیں ٹھیک ہے نا. لیکن وتقرأ الکتابیۃ الحربیۃ اجماعاً لیکن جو حربی عورت ہے ذمی تو یہ تھی نا جو ہمارے ملک میں رہتی ہیں عیسائی عورتیں وغیرہ جو ہیں اس میں سے اگر ذمی ہیں مثال کے طور پہ کسی کافر ملک کے اندر جو ہیں وہ رہ رہی ہیں ان کے ساتھ تو بالاجماع جو ہے نا یہ کیا ہے مکروہ ہے. ایسا چلین فتح باب الفتنہ فی امکان تعلق المستقبل اس لیے کہ فتنے کا باب کھل جائے گا ٹھیک ہے نا المسلم مقام وہاں فی دار الحرب اس لیے کہ وہ دار الحرب میں رہنے لگے گا اس میں سے جا کے دار الحرب میں جا کے رہنا شروع کر دے. اس سے پاکستان سے لوگ چاہتے ہیں امریکہ چلے گئے وہاں پہ شادیاں کر لیں جا کے تو ادھر ہی پھر رہنا شروع کر دیتے ہیں پھر اور اس سے شادی کرتے ہیں. اور تاریخ ضرورت تخلق اور یہ تو بچے کو پیش کرنا ہے اللہ تخلق بے اخلاق اہل الکفر اولاد کو انہیں کے رنگ میں رنگنے کے لیے پیش کرنا ہے یعنی وعدہ رکھ کے اور اس طرح کے بچہ کیا ہو جائے گا اس کو تو غلامی بھی پیش کرنا ہے بھی ان تصبا وہی حبلا ٹھیک ہے نا کہ جی اگر وہ عورت کیا ہو گئی اگر وہ قید ہو کافر تھی اور مسلمان پہ حملہ کرتے ہیں اور وہ قید میں آ گئی تو جس کی قید میں آئے گی تو بچہ جب پیدا ہوگا تو آپ کو پتہ ہے غلام پیدا ہوگا پھر وہ اچھا جی فیولد رقیقاً ان قانون میں ہوگا مسلمان ہوگا لیکن کیا ہوگا غلام پیدا ہوگا. مسلمان کی عورت ہوتی اگر وہ مسلمان ہوتی پھر تو ایسا نہ ہوتا لیکن کافر عورت ہے تو قیدی جب بنے گی تو پھر تو وہ ہو جائے گی لونڈی بن جائے گی اور بیٹا اس کا کیا ہو جائے گا جو بچہ پیدا ہوگا غلام پیدا ہوگا. مذاکرات ترتیر فی شرع الکبیر انه يجوز نکاح الکتابیت اچھا جی بکرہ عند الامام مالک ويتأكد الکرہ اذا كان الزواج بدار الحرب کہ جی امام مالک نزدیک مکروہ ہے اور یہ زیادہ پختہ ہو جاتا ہے جب شادی کی تو دار الحرب میں ہو. وقال شیرازی یقرأ ان تزوج حرائرهم ان کے آزاد عورتوں سے نکاح کیا جائے وان بطا اچھا جی اچھا وان یتا اماءهم اور اگر ان سے کیا کرے گا بملک الجمین لان لام ان جمیل الیہا اگرچہ کیا ہے اچھا جی ان کے ساتھ وہیں یتا اماءهم اور ان کی لونڈیوں کے ساتھ وطی کرنا بھی کیا ہے بملک الجمین یعنی غلامی کی حالت میں جو ہے نا لان لا نام ان یمیل الیہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بندہ اس طرف مائل ہو جائے تو نکاح لونڈی بھی جو ہے نا اگر لونڈی بھی اس وہ ہے تو مکروہ ہے کہ جناب اس کے ساتھ وطی کرنا بھی ایسی عورت کے ساتھ اگرچہ کیا ہے کتابی عورت کے ساتھ وطی کرنا جائز ہوتا ہے کتابی عورت کے ساتھ اس لیے کہ اسے مائل ہو جائے گا. اچھا جی فتفتنہ عن دین تو یہ اس کو فتنے میں ڈالے گی اس کے دین سے او یتولی اہل دینہا یا اس کے ہم مذہب لوگوں کا وہ متولی اور نگران ہوگا. فإن كانت حربية فالقراءة شد تو قراءت اور زیادہ جائے گی لأنه لا يؤمن ما ذكرناه لأنه يكسر السواد أهل الحرب ذکر گی تو تعداد بڑھائے گا اہل حرب کی. وقال ٹھیک ہے نا لأنه يكسر السواد وقال ابن قدامہ الاولى اللہ جزا کتابیت کتابی سے نکاح نہ کرے لأن عمر قال للذين تزوجوا من نساء اهل الكتاب حضرت عمر نے کہا تھا ان لوگوں سے جنہوں نے نکاح کیا لیکن کتاب کے ساتھ طلقوهن فطلقوهن ان لوگوں نے طلاق دے دی. وما كان جائز من القرآن الکریم دون تسلیم القرات جعل حسین عمر اچھا جی تو کہتے ہیں جو چیز جائز تھی نص قرآن کی وجہ سے حضرت عمر نے اس کو کیا کیا تھا اور ایسے مذاہب اربعہ نے المطبوع و مکروہ لصد درس مکروہ قرار اس طرح کے لہٰذا فی زمن کانا یسود فیہ الاسلام والمسلمون کہ جہاں پہ تو کیا تھا اسلام اور مسلمان جو تھے وہ کیا تھے سردار ہوا کرتے فما بالک فی زمن هذا الذي صار المسلمون فیہ مغلوبین تو آج کل کے زمانے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جب مسلمان پہلے مغلوبین ہیں سیاسیاً و ثقافیاً فالفتنة في تزوج الكتابیت کی زمن اشد ونتائج اسوأ والعیاذ باللہ العظیم. آج کل کے دور میں دیکھ لیں جو لوگ ان سے شادیاں کرتے ہیں نا یہودی عیسائی عورتوں سے زیادہ تر بچے کیا ہو جاتے ہیں اگر ان کو مسلمان نہیں کیا اگر ان عورتوں کو مسلمان نہیں کیا اور ویسے ہی شادی کر لی تو بچے بھی کیا ہو جاتے ہیں یہودی یا جو ہے نا یہودی تو بچہ تو خیر بن نہیں سکتا عیسائی جو ہے کیونکہ یہودیت جو ہے نا یاد رکھیں یہودیت کے اندر کیا ہوتا ہے وہ
اس کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ بائی برتھ ہوتا ہے. لیکن یہ اب دیکھنا پڑے گا کیونکہ مجھے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ یہودیت کے اندر جو ہے نا وہ ماں کے مذہب جو ہوتا ہے نا وہ بچے کے اندر آتا ہے. یہودیت کے اندر ماں کا مذہب آتا ہے. اگر جو ہے نا ماں عیسائی تھی تو بچہ جو اور باپ یہودی تھا تو بچہ جو پیدا ہوگا وہ کیا ہوگا, وہ یہودی اس کو شمار کرتے ہیں. پھر تو یہ چیز ہوتی ہے اس میں سے. اچھا جی, تو کہتے ہیں وہاں قضا عامل الفقہاء علی اساس الذرائع فی کثیر من الاحکام, بہت سے احکام کے اندر انہوں نے اس طرح حکم کو کیا ہے. ومن امثلتی, کہتے ہیں اس کی مثالیں کہ انس صلی اللہ علیہ وسلم اجاز النساء ان یشهدن صلوات فی المساجد, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجازت دی تھی کہ وہ مسجد کے اندر کیا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. بل روی انه قال لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, کہ یہ اللہ کی باندیوں کو تم منع نہ کرو مسجدوں سے, جو ہے تم کیوں روکتے ہو ان کو, ٹھیک ہے نا. ولیکن لما رأى سیدنا عمر فی زمانی ان هذه العبادات تجر الى فتن, انہوں نے حضرت عمر نے دیکھا کہ ان کو یہ تو فتنے پیدا ہو رہے ہیں, عورتیں مسجدیں آتی ہیں اس سے فتنے کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں منع ہن المساجد, وقت عائشہ لو ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پا لیتے جو عورتوں نے یہ کیا کیا آج کل کام شروع کر دیا, لمنع ہن المسجد کما منعت نساء اہل بنی اسرائیل, تو ان کو منع کر رہے تھے مساجد سے عورتوں کو جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا تھا. وذلك لما صرح بن مسلم لا تمنع اموال المساجد اللہ, ولكن اچھا جی اس لیے اس نے فرمایا تھا لیخرجن وہن تفیلات, کہ وہ اچھا جی تو نکلیں گی وہن تفیلات, بغیر خوشبو وغیرہ کے نکلیں گی, وہ بغیر خوشبو کے نکلیں گی باہر جو ہیں. تو اس لیے لیکن مساجد کے جاننے کے اندر کیا ہے فتنے بہت ہیں آج کل جو ہیں. وفی حدیث ابن عمر لا تمنعوا نساءکم المساجد, ابن عمر کہتا ہے ٹھیک ہے وہ بیوتنا خیر لہن, اور ان کے گھر کے ہیں بہتر ہیں ان کے لیے جو ہے. تو عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہوتا ہے, گھر میں نماز پڑھنا ہوتا ہے, مسجد سے جو ہے نا وہ بہتر ہے. یہاں تک کہ حرم کے اندر یہ جو عورتیں بڑی خوشی خوشی دوڑی دوڑی جا رہی ہوتی ہیں, وہ جی حرم کے اندر جا کے ہم نے نماز پڑھنی ہے, تو بھائی آپ گھر ہوٹل میں نماز پڑھیں. آپ صرف ہاں جب عمرے کیا ہوتا ہے, جب آپ طواف کرنے گئی ہوئی ہیں تو طواف کرنے کے وقت آپ کیا کر لیں اس میں سے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے طواف کرنے کے لیے گئے ہوئی ہیں, تو پھر اس وقت میں کیا کیا ہوا ہے, تو آپ اس وقت میں اگر جماعت کا وقت ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے آپ وہ کر لیجیے. لیکن ویسے جو ہے وہ کیا نہ کریں, ادھر خاص طور پہ جی مسجد جا رہی ہوتی طواف کے لیے, وہ کہتے ہیں مزہ نہیں آتا. تو بھائی ہم مزے کے لیے گئے ہیں یا ہم جو ہے شریعت کی اتباع کرنے کے لیے گئے ہیں. تو مزہ شزہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, شریعت کی اتباع ہوتی ہے کہ شریعت کو دیکھنا ہم نے. تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا بڑے وہ کر رہی ہوتی ہیں جی ادھر ہم نے ادھر جا کے حرم میں نماز پڑھنی ہے جا کے. ٹھیک ہو گیا نا, یہ اس وجہ سے ان کو چاہیے کہ وہ ہوٹل میں نماز پڑھیں. ہاں اگر گئی ہوئی تھی طواف کرنے گئی ہوئی تھی اور نماز کا ٹائم ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے, وہ اتر جو ہے اس میں سے. تو اس وجہ سے جو ہے نا ٹھیک ہے نا. اب اس کو لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھا یہ نس کی مخالفت کیوں, یہ نس میں آیا ہوا ہے. تو دیکھیں حضرت عمر نے کیوں منع کیا تھا اس میں سے, حضرت عائشہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اس نے خود کیا کر دیتے ہیں, منع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اسی وجہ سے کہ جو ہے اور بعض جب اس نے ڈائریکٹ خود بھی کہا ہوا کہ منع مت کرو, عورتوں کو منع نہ کرو, پھر بھی منع کر رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو تھا اس میں سے ٹھیک ہے کہ یہ اس میں سد سریے کے طور پہ چیزوں کو منع کیا جا سکتا ہے.
اچھا جی، اب آئے گا بھی دیکھو ذرا، کہتے ہیں کہ وہ فی حدیث آخر صلاۃ المرأۃ فی بیتہا افضل من صلاتها فی حجرتها، حدیث میں آتا ہے کہ جی عورت کی گھر نماز میں نماز بہتر ہوتی ہے کس میں سے، اندر والا کمرہ جو ہوتا ہے، بیت سے مراد کے اندر والا کمرہ، حجرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، یعنی باہر والے اس جگہ سے، وصلاتها فی مخدعها، فی مخدعها یعنی اندرونی حصے میں نماز پڑھنا، افضل من صلاتها فی بیتہا، تو پھر وہ اندرونی کمرے سے بھی کیا ہے وہ بہتر ہے، جو ہے نا کمرے سے بہتر ہے، اندرونی حصہ جو ہے وہ اس میں سے، یعنی جتنا چھپ کے نماز پڑھے اتنی اچھی بات ہے۔ وہ حضور ہن المساجد فی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مکان علی سبیل الاباحت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عورتیں مسلم داخل ہوتی ہیں وہ مباح کی وجہ سے، لل افضلیت، افضلیت کی وجہ سے نہیں، وذالک اذا لم تکن چاہیے، اور یہ اس وقت ہے جبکہ کیا نہ ہو، لم تکن فی فتنہ، فتنہ نہ ہو، لذالک قید النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأن یخرجن تافلات، کہ وہ کیا نکلیں بغیر خوشبو کے، فلما خیف علیہن من الفتن عاد سیدنا عمر الامر الی ما هو افضل بلا نزاع، تو اسی طرف لوٹ کے جو کہ افضل تھا بلا نزاع، وذالک صدا لذریعۃ الفساد، یہ فساد کے ذریعے کو روکنے کے لیے، ومن افسد الذرائع فی المذهب الحنفی ان المرأة ان تزوجت من دون اذن الولی غیر الکف، یہ ہم پیچھے بھی بات کر چکے ہیں کہ جناب علی اگر عورت نے کر لیا نکاح کر لیا ولی کی اجازت کے بغیر غیر کف میں، فإن اصل مذہب ان نکاح ینعقد، تو اصل مذہب کیا تھا کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، ولیکن یحق للولی الاعتراض، لیکن ولی کو اعتراض کا حق ہوتا ہے، فیفسق القاضی، تو قاضی کو فسخ کرے گا، وہنا کا روایت عن حسن بن زیاد تعالیٰ، لیکن ایک روایت آتی ہے حسن بن زیاد کی کہ کیا ہے کہ انه لا ینعقد النکاح، اصلا کہ نکاح منعقد نہیں ہوتا اصلا، فافتى المتعاقلون من الحنفیہ بهذه الروایت صدرا لذریعہ، تو حنفیہ نے اس کے اوپر فتویٰ دی ہے صدر ذریعے کے سے، جاء آخر در المختار ویفتی غیر الکفر بعدم جواز اصلا، کہ غیر کفر میں جو ہے وہ مطلقاً کیا کرے گا فتویٰ دے گا کہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے، وہ المختار للفتوى لفساد زمان، فساد زمان کی وجہ سے اسی کو کیا جائے گا کل کے وزکال کا اصل مذہب حنفیہ تھے۔ اچھا جی، اس طرح مذہب حنفیہ کا اصل مذہب کیا تھا کہ ان ارتدت والعیاذ باللہ العظیم، اگر عورت مرتدہ ہو جائے گی، ینفسخ نکاح ہوا من زوج مسلم، تو مسلمان سے اس کا کیا ہو جائے گا نکاح فسخ ہو جائے گا، وہ تجبر الاسلام میں، اور تجدید نکاح ہے تو جو اس کو اسلام میں مجبور کیا جائے گا نکاح کی تجدید پر، ان اراد الزوج ذالک، اگر خاوند بھی ارادہ کرتا ہے، ولیکن مشایخ سمرقند و بلخ راؤ ان بعض النسوۃ، کے بعض عورتیں کرتی ہیں تحیلنا، وہ ہیلہ اختیار کرتی ہیں فی الخلاص میں ازواجہن، اپنے خامنوں سے چھٹکارے کے لیے، بالاعتداد، اعتداد کے سے، ولیاذ باللہ تعالیٰ، فافتوا بان تبقى فی النکاح، اور تو اپنے اسی نکاح میں باقی رہتی ہے، زوج اچھا فی نکاح زوجیہ صدن لحاظ سے، اس ذریعے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، ثم ان ذرائع التزام اس شارع بشد امر اجتہادی، اچھا تو اب یہ بتا دیکھو، اب یہ آپ کو کچھ جگہیں بتا دی گئی ہیں جہاں پہ نس نہیں آئی تھی لیکن ان کو کیا کیا گیا تھا، روکا گیا تھا اس وجہ سے، جیسے کہ کیا ہوا، ایک عورت ہے، میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی یہ جو کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر عورت کیا کر لیتی ہے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے، کف میں کرتی ہے پھر تو ہو جاتا نکاح بالکل، اگر غیر کف میں کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، تو غیر کف میں کرتی ہے تو پھر کیا ہو جائے گا، تو وہ جو تھا اصل مذہب یہ تھا کہ جی نکاح ہو جائے گا لیکن ولی جا کے کر سکتا ہے، جا کے وہ کروا سکتا ہے، قاضی کے پاس جائے اور پھر نکاح توڑوا دے، لیکن علماء نے کہا کہ جناب علی اگر غیر کف میں کرے گی تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، ہم فتویٰ اسی پہ دیتے ہیں، فتویٰ بھی ہم اسی پہ دیتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کف میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، 4 چیزیں ہیں، حسب، نسب، ٹھیک ہے نا، اسی طرح ہی مال، پیشہ، اور دینداری، دینداری میں کون اونچا ہے، اگر لڑکا دینداری میں اونچا ہے لڑکی سے ٹھیک ہے پھر تو اس کا مطلب ہے، اگر لیکن لڑکی اگر دینداری میں اونچی ہے، لڑکی نے نکاح کر لیا ولی کی اجازت کے بغیر تو نکاح ہوگا ہی نہیں، نکاح ہوگا ہی نہیں، فتویٰ اسی کال پہ دیا تھا مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، انڈیا کے اندر جو ہے نا بعض علماء کا، وہ پچھلے سال میں جو پڑھا تھا یہ تخصص کی کلاس کو،
تو ساتھی نے مجھے بھیجا تھا کہ انڈیا کے جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی نکاح ہو جاتا ہے، وہ اصل مذہب کے اوپر ہی لے کے جاتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پاکستان کے اندر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جناب نکاح ہوگا نہیں، نکاح نہیں ہوگا. اگر لڑکی نکاح کیا ہے ولی کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کر لیا، اس میں بتایا تھا سید جو لڑکی ہے، نہیں میں نے کسی اور کلاس کو بتایا تھا، آپ لوگوں کو نہیں بتایا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا یہ 4 چیزیں جو ہیں اگر وہ ہوتی ہیں اس میں سے ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جو آج کل برطانیہ انگلینڈ وغیرہ جو ہے نا ان کے ساتھ کیا ہمارا معاہدہ ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے ٹھیک ہے نا، لیکن یہ بھی کیا ہوتے ہیں، یہ ایک قسم کے دارالحرب بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، دارالحرب بھی ہیں، لیکن معاہدہ ہوا ان کے ساتھ. یہ اس کی اور سچویشن بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو ایسی عورتوں کے ساتھ پھر بھی نکاح ہم منع کرتے ہیں. دارالحرب سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ جنگ کی اس میں سے ہوتا ہے. دیکھو ایک ہوتا ہے، 2 ملک ہوتے ہیں، ایک دارالاسلام ہوتا ہے، ایک دارالحرب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک دارالاسلام ہوتا ہے، ایک دارالحرب ہوتا ہے. بس جہاں پہ کیا ہوتا ہے اسلام کی حکومت ہوگی وہ دارالاسلام کہلائے گا، دوسرا وہ دارالحرب کہلائے گا. ٹھیک ہے نا، اگرچہ ہم جو اس میں سے ہم جو ہے نا وہ نہیں کرتے جارحانہ وہ جہاد کی جو ہماری وہ ہوتی ہے ہم نہیں کرتے. حالانکہ اسلام کا تو حکم ہے کہ وہ کرنا ہے، ہمیں رکنا ہوتا ہے بعض دفعہ ان کے ساتھ جو ہے جنگ کی حالات نہ بھی ہوں تب بھی ہم نے اسلام ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہی اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے. تو جہاد 2 قسم پہ ہوتا ہے نا، ایک مدافعانہ جہاد ہوتا ہے کہ اپنی دفاع کرنے کے لیے، ایک ہوتا ہے کہ جی اپنے افینس کرنا ہوتا ہے، ان کے اوپر جا کے جو ہے نا اٹیک کرنا ہوتا ہے. تو وہ ہیں ہی وہ اس میں سے ہیں. اور یہ یاد رکھو یہ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کیا کرتے ہیں، یہ آپ کو ساری کیا ان کا معاہدہ ہوا ہے، لیکن وہاں کی عورتیں جو ہیں وہ خطرناک ہوتی ہیں نا. خطرناک اس سینس کے اندر ہیں کہ جناب وہ کیا کریں گی، مسلمان ملکوں میں آئیں گی، سازشیں کرتی ہیں، جاسوسیاں کرتی ہیں. آج کل بڑے بڑے لوگوں کی بیویاں کیا ہوتی ہیں. یاسر عرفات جو تھا، یاسر عرفات فلسطین والا، اس کی بیوی کو کیا تھی، یہودی تھی، یاسر عرفات کی بیوی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کریں گے، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے پھر. وہ آ کے جو ہے اس میں سے اور وہ پھر وہ سازشیں کر رہے ہوتے ہیں نا. دارالاسلام میں تو یہ ذمہ کے طور پہ ہوتے ہیں، ان کے تو جزیے کے طور پہ دے رہے ہوتے ہیں. وہ تو دارالحرب والے تو میں کوئی جزیہ نہیں دے رہے نا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اب آ گیا جی آگے جو بات ہے. اچھا اسی کے اندر ہی جو ہے نا میرے دل یعنی اس میں آ رہا ہے کہ جی کیا دارالحرب میں سود جو ہے نا وہ لینا جائز ہے، کسی اس سے کافروں سے سود لینا جائز ہے یا ناجائز ہے. ٹھیک ہے نا، دارالحرب کے اندر اس میں بھی 2 قسم کی رائے ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک آدمی جو ہے نا دارالحرب میں رہتا ہے یا دارالحرب کے اس میں سے وہ ہے، تو کیا وہ کسی کو پیسے دیتا ہے تو کیا اس سے سود لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے نا، تو علماء کی 2 قسم کی رائے تھی. بعض علماء کہتے ہیں کہ جناب علی کافروں سے سود لینا کیا ہے، جائز ہے. مطلب ہے کہ آپ نے کیا ادھر کوئی پیسے وہ کر دیے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے جو ہے حرم میں بھی عورتوں کو ثواب ملے گا. حدود حرم کے اندر جو ہے نا جس دیر بھی نماز پڑھیں گے تو وہ کیا ملے گا، ثواب ملے گا. ٹھیک ہے نا، وہ ثواب ملے گا اس میں سے، عورتوں کو جو ہے وہ ثواب ملے گا اس میں سے. جو عورتیں حرم کے اندر مطلب ہوٹل میں نماز پڑھیں گی ان کو ثواب ویسا ہی ملے گا.
لیکن اگرچہ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جو ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حدود حرم کے اندر جو بندہ بھی نماز بھی پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ اپنی نماز پڑھ رہا ہے اس میں سے، تو اس کو بھی وہ جو حرم کا جو ثواب تھا وہ مل جائے گا۔ انڈیا کے اندر ہے خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حرم میں جا کے مردوں کے لیے، عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مردوں کے لیے زیادہ ثواب کدھر ہے کہ وہ جا کے ادھر جا کے نماز پڑھیں، جو ہے وہ بیت اللہ کے اس میں جا کے نماز پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ خاص چیز جو ہے نا اس کے ساتھ تعلق ہے، ہم کہتے ہیں حدود حرم کے اندر ثواب ملے گا۔ اور عورتوں کے لیے تو جو ہے ہوٹل میں ہی نماز پڑھنی، ان کو تو ویسے ہی ثواب ملے گا عورتوں کے لیے جو ہے۔ اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اب یہ سود کا جو معاملہ آ گیا کہ کیا سود لینا کافروں سے جائز ہے یا ناجائز ہے، تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حربی سے سود لینا کیا ہے، جائز ہے۔ مال دے دیا، مطلب اس کو پیسے دیے اور اسے کہا کہ جناب تو واپس کرے گا تو مجھے 1,10,000 واپس کرے گا، کہ وہ حربی ہے تو اسے سود لینا جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پہ جو ہے نا بہت سے لوگوں کی رائے تھی کہ اس میں سے کہ جی سود دینا جائز ہے، لینا جائز ہے ان سے، اور جو ہے نا وہ مسلمان سے جس کا ذمہ ہوتا ہے اس سے جائز نہیں ہوتا، حربی سے جائز ہوتا ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ جی سود کسی جگہ کے اوپر بھی لینا جائز نہیں ہے، سود لینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ حربی ہے یا کسی جگہ کے اوپر بھی سود نہیں لیا جا سکتا۔ اب دیکھو ذرا اس کو جو ہے نا آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے نا، اس میں بڑے لوگوں نے جو ہے نا، بعض ہمارے علماء نے بڑی اس پہ شدت اختیار کی تھی، ٹھیک ہے نا، تو وہ بڑی وہ کہتے ہیں کہ حربی سے سود لینا بالکل جائز ہے، جائز ہے یہ جو ہے۔ آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیے سارے مسلمانوں کا پیسہ کہاں لگا ہوا ہے، کافروں کے ملکوں میں جمع کرا دیتے ہیں، عرب جتنے ہیں ان کے اکاؤنٹس کہاں پہ ہیں، سوئٹزرلینڈ اور دوسری جگہوں کے اوپر، امریکہ کے اندر اور مختلف جگہوں کے اوپر، ایسے ہی ہر جگہ سارے مسلمان ملک کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے جو وہ ہوتے ہیں اکاؤنٹس جو ہیں، اور اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے مسلمانوں کو کتنا نقصان ہوتا ہے، وہ جب چاہتے ہیں آپ کے کیا کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے اکاؤنٹس فریز کر دیں گے آپ کے، وہ جس طرح چاہتے ہیں ڈراتے دھمکاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب ہماری بات نہیں مانو گے تو پیسہ کوئی نہیں ملے گا واپس جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ آج کل کے زمانے میں کسی کو کیش دے دینا یہ کیا ہے، اس کو تو اور اس کے اوپر، کیونکہ وہ سود کے اوپر وہ اور پیسہ بناتا ہے، کیش دے دو آج کل، وہ پیسے سے پیسہ بنائے گا، تو آج کل تو اور زیادہ سختی ہونی چاہیے کہ جناب بالکل کافروں کے ملکوں کے اندر جو ہے وہ اپنا پیسہ نہ جمع کرایا جائے، اور سود لینے کے لیے خاص طور پہ یہ کہتے ہیں سود لینا جائز ہے ان سے، تو بالکل نہ دیا جائے پھر تو ٹھیک ہے۔ عورتیں پڑھ سکتی ہیں نماز مسجد کے اندر جانے کی، نا میں ابھی بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پڑھ سکتی ہیں نماز، یہ نہیں ہے، پاکستان میں بھی پڑھ سکتی ہیں مسجد میں جا کے نماز جو ہے، یہ جیسے کہ جمعے کے لیے کسی جگہ کے اوپر کوئی ترتیب ہوتی ہے، اگر عورتوں کی علیحدہ سے جو ہے نا بنا ہوا، ہمارے جامعہ اشرفیہ کے اندر کیا ہوتا ہے، جمعے کے اندر عورتیں آتی ہیں، ان کی علیحدہ سے اوپر جگہ بنی ہوئی ہے، تراویح کے لیے کیا ہوتی ہے جگہ بنی ہوئی ہے، پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ اس پہ مفتی حضرات یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بعض مفتی حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ ہر جگہ جاتی ہیں، بازاروں میں پھر رہی ہیں، ہر جگہ پھر رہی ہیں، تو ان کو اگر مسجد کے لیے کیا ہے، مسجد کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی وہ بن جاتی ہے کہ چلو کبھی کبھار وہ مسجد آ کے نماز پڑھ لیتی ہیں، تو اس لیے ان کو جو ہے اب اس پہ منع نہیں کرنا چاہیے، آتی ہیں تو دین کی کوئی بات سن کے چلی جاتی ہیں، تو بعض مفتی حضرات کی رائے یہ ہے، بعض مفتی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، کہ دیکھو مسجد اگر بازاروں میں پھرتی ہیں تو وہ بھی غلط ہے نا، بازاروں میں پھرنا بھی ان کا غلط ہے، یہ مطلب تو نہیں ہے کہ چلو جی اگر وہ بازاروں میں پھرتی ہیں تو ہم ان کو کہیں گے چلو تم مساجد بھی آئے، مسجدوں میں بھی آیا کرو، تو اس لیے دونوں قسم کی رائے اس میں ہے، دونوں قسم کی رائے ہے، تو اس میں سے دیکھ لینا چاہیے کہ اگر مسجد کے اندر اگر واقعی ایک وہ ہے کہ جی ایک عورت جو ہے وہ باقی ساری چیزیں پوری کرتی ہے اور مسجد کے جمعے کی نماز کے لیے آ گئی ہے، اور علیحدہ سے جو ہے کوئی ترتیب بنی ہوئی ہے، پردہ ہو، ساری چیزیں بالکل علیحدہ سے جگہ عورتوں کی،
اور بیان سن لیتی ہے اور ساتھ جو ہے وہ کر لیتی ہے، تو اس میں کیا ہے، گنجائش ہے، اس میں گنجائش ہے پھر نماز پڑھنے کے حوالے سے۔ اور بعض جگہوں پہ واقعی فائدہ بھی ہو جاتا ہے کہ جی وہ آتی ہیں دین کی بات سنتی ہیں تو ان کے اندر کیا ہو جاتا ہے، دینی رنگ آ جاتا ہے، تو مسجد میں نماز، لیکن اس کو ہر پانچوں نمازوں کو پرفیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پڑھ سکتی ہیں تراویحیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اگر دیکھو ایک عورت ہے نا، گھر میں تراویح نہیں پڑھتی ہے اور جو سو چلی جاتی ہے جی ادھر جا کے اس کے اوپر جا کے، جو اس کو پتا ہے کہ جناب یہ کیا کر لوں گا میں، 20 تراویحیں پڑھ لوں گی، تو پھر جا سکتی ہے۔ لیکن عورتوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہے نا وہ بڑی ایک ان کی اپنی کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہ جا کے وہاں پہ گپیں، ہمارے جامعہ کے اندر ہوتا ہے کہ جی آ جائیں گی پیچھے کچھ عورتیں جو ہے نا وہ بیٹھ جائیں گی، اور بعض عورتوں کی شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں کہ جی یہ عورتیں آئی ہوئی ہوتی ہیں گپیں لگانے کے لیے آتی ہیں، گھروں سے آ جاتی ہیں ساری بیٹھ کے پورے احوال ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں، تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، پیچھے یہ بیٹھی ہوئی جو ہیں یہ اس میں سے۔ ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے کہ علیحدہ ہے بالکل، ہم مردوں کی جگہ نیچے اور عورتوں کے لیے جو اوپر دوسری اس میں جو ہے نا منزل کے اوپر جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے، بندوبست پردے کے ساتھ ہوتا ہے انتظام جو ہے، تو وہ گھروں سے آتی ہیں، وہ گپیں شپیں لگا کے پورے احوال شوال کو کر کے پھر جو ہے نا وہ چلی جاتی ہیں، تو یہ کام جو ہے نا خطرناک ہے نا، یہ خطرناک چیز ہے کہ عورتوں کا جمع ہونا خطرناک ہوتا ہے کسی جگہ کے اوپر، یہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس میں سے اب عورتیں اس کو چیز کو مانتی نہیں، ان کو سمجھایا بھی جائے کہ دیکھو یہ عورتوں کی نیچر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ایک نیچر ہے ان کے اندر، اور پھر یہ کہ گھروں میں تھوڑی سی پریشانی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پریشانی بھی ہوتی ہے تو چلو ایک ان کے لیے ایک تسلی کا ہوتا ہے، باہر نکلتی ہیں تو کچھ نہ کچھ دل بھی ہو جاتا ہے، تو باتیں پھر وہ کر لیتی ہیں جی، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں تو اس وجہ سے بھی پھر وہ کیا جاتا ہے کہ جی، لیکن یہ کہ گنجائش کا پہلو ہے، گنجائش کا پہلو ہے، جا سکتی ہیں پھر جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ یہ ہوتا ہے کہ چلو دین کی بات لے آتی ہیں، یا گھروں میں بیٹھی ہوں گی تو وہ کیا کرتی ہیں، بعض عورتیں جو ہیں گھروں میں جو ہے وہ ڈرامے دیکھتی رہتی ہیں تراویح کے وقت پہ بھی جو ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ تو آ گیا اس میں سے، اب آگے چلتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ دیکھو سود کا جو معاملہ ہے یہ بھی کیا اس میں بھی وہ کرنا چاہیے، سد ذریعے کے طور پہ ہی لوگوں کو منع کرنا ضروری ہے کہ جناب آپ پیسے اپنے وہاں پہ نہ جمع کروائیں باہر کے ملکوں میں۔ ثم ان صد زائد لم ينص الشارع بصد امر اجتہادی، یہ جو جس کے بارے میں نص وارد نہیں ہوتی ہے، یہ کیا، یہ امر اجتہادی ہے، ظاہری بات ہے امر منصوصی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ امر اجتہادی ہے۔ قد تختلف فيه آراء الفقهاء، فقہا کا اختلاف ہو جاتا ہے، فمنهم من يعتبر بعض الذرائع سببا قويا، بعض کیا کہتے ہیں سبب کبھی کرتے ہیں للوقوع فی محظور، وہ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ کیا ہو جائے گا، بندہ محظور کی طرف چلا جائے گا، فیرا فی معنی المحظور، تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ سد ذریعہ یہ بھی منع ہوگا، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں فیوجب صدا، تو واجب ہے اس کو روکنا جو ہے نا اس میں سے۔ ومنهم من لا يرى ذلك، مثال بیع العینہ، بیع عینہ جو ہوتی ہے، بے اینا جو ہوتی ہے یہ بھی کیا ہے، فقر ہے الامام مالک رحمۃ اللہ، ٹھیک ہے نا، کہ جی جیسے امام مالک نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، وذهب الى اچھا جی من اطلاق، انہوں نے مطلقاً اس کو منع کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے نا اس کو مطلقاً اس کو منع کر دیا ہے۔ وذهب الامام شافعی رحمۃ اللہ الى انه جائز ما دام شروط جواز البيع متوافرہ، کہتے ہیں کہ جناب یہ جائز ہے جب تک کہ بے کی شرائط پوری پائی جائیں، لأنه بيع وليس ربا، ٹھیک ہے نا، واختلف فقهاء الحنفیہ،
फुकाहा हनफिया का इसमें इख्तिलाफ हुआ बै इना के बारे में। फ़क़ाल इमाम मोहम्मद ताला हाज़िल बै फ़ी क़ल्बी कअमसाल जबल, कहते हैं मेरे दिल पे इसका ऐसा बोझ है जैसा कि क्या होता है पहाड़ की तरह, ठीक है ना? ज़मीमुन बुरे इख्तरउ अकलतुर रिबा, सूद खाने वालों ने क्या किया इसको इख्तियार किया। क़ल यूसर तआला अल ईनतु जाइज़ुन माजूरतुन, ये कहते हैं ईना जायज़ है और उसको अजर मिलेगा। वक़ाल अजरुहु लिमकान फ़रार हराम, इसलिए कि बंदा हराम चीज़ से बच रहा है बे ईना के अंदर से। वहा वाला इब्नुल हमाम ताला अन युवफ़्फ़िक़, अच्छा तो इमाम इब्न हमाम ने इन दोनों कौलों को जो है ना तत्बीक देने की कोशिश किया। फ़क़ाल सुम्मा अल्लज़ी यक़फ़ु फ़ी क़ल्बी अन्नमा युख़रिजु दाफ़िअ इन क़ुइला सूरतुन यऊदु फ़ीहा इलैहि हुवा बाज़ु कअऊद अस्सौब अव हदीथ फ़ी सूरतिल ऊला वक़द फ़ी सूरति इक़राज़िल ख़म्सत अशरा व मक़रून व इल्ला फ़ला क़राअता इल्ला ख़िलाफ़ बाज़िल इहतिमालात। अच्छा, अब समझिएगा ज़रा बेईना होती क्या चीज़ है? ये बहुत चल रही होती है। अच्छा, ये आजकल बैंकों ने भी जो है ना, पाकिस्तान में तो नहीं वो किया था, बाहर के बैंकों ने ख़ास तौर पे जो अरब है ना, अरब बहुत जो है ना चीज़ों के अंदर ना बहुत ज़्यादा ही ज़रा निकल जाते हैं हद से भी जो है ना। तो अरबों के जो बैंक है ना, इस्लामिक बैंक भी जो है उसमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। दुबई-शुबई और ये जगह जो है ना, सूद देने में कोई इख्तिलाफ नहीं है। सूद तो हराम है, सूद तो आप दे ही नहीं सकते। अहले हर्ब के अंदर हो या किसी जगह पे भी हो। सूद लेने में तो इख्तिलाफ था, सूद देने में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। इसीलिए ये बाहर के मुल्कों में ये लीज़िंग के ऊपर घर-शर लेना बिल्कुल जायज़ नहीं है। लोग कहते हैं जी एक घर ले सकते हैं और नहीं ले सकते, कोई भी नहीं ले सकते। सूद देना तो काफ़िर को जायज़ है ही नहीं है। सूद लेने का तो मामला क्या था, इख्तिलाफ़ी था, लेकिन सूद देने में तो किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। हुँ, तो ये उसमें से ठीक है ना? जैसे सूद देने में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। अच्छा, अब बे-ईना समझो ज़रा, बे-ईना क्या चीज़ होती है? मेरे पास ना आसिफ साहब आए, इन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, मुझे ना 15 मुझे ऐसा करें, ₹10 ना मुझे वो दे दीजिए, मुझे ₹10 कर्ज़ा दे दीजिए। मैंने कहा यार ₹10 को कर्ज़ा क्यों दूँ मैं उसको जो है ना, मैंने कहा देखिए मैं आपको ₹10 कर्ज़ा नहीं देता हूँ, ये मेरे पास कपड़ा मौजूद है मेरे पास। आप ऐसा करें, मुझसे बे-मुअज्जल कर लीजिए। क्या मतलब कि समन आप मुझे क्या करेंगे, 2 महीने बाद दे देना मुझे तुम, समन तुम 2 महीने बाद दे देना और ये कपड़ा तुम मुझसे खरीद लो। अच्छा, वो कपड़ा कितने का था? वो कपड़ा जो था जो वो कपड़ा क्या है कि उसकी मार्केट प्राइस ना ₹10 की है, कीमत जिसको कहते हैं। कपड़ा क्या है? ₹10 का है, ठीक है? ₹10 का है। लेकिन मैंने इनको कितने का बेच दिया? ₹15 का बेच दिया। मैंने कहा 2 महीने के उधार पे आपको बेच रहा हूँ, ₹15 का बेच दिया। ठीक हो गया? और मैंने क्या किया, और बेचा भी इसलिए था कि मैंने कहा कि जनाब ये मैं आपको कितने का बेच रहा हूँ? 15 का बेच रहा हूँ, आपने 2 महीने बाद मुझे क्या करनी है? पेमेंट करनी है, ठीक है? मैंने कहा ठीक है। फिर वही कपड़ा मैंने क्या कर लिया इनसे, ₹10 में वापस खरीद लिया और मैंने नकद पे इनसे वो कर लिया। मैंने कहा आप ये कपड़ा है ना आपके पास, ये कपड़ा मुझे बेच दीजिए, मार्केट में ये ₹10 का है, मुझे आप बेच दीजिए और ₹10 मुझसे ले लीजिए, ठीक है ना? इनको मैंने क्या कर दिया, ₹10 दे दिए और ये चले गए जाके। तो ये एक किस्म का क्या था, ये ऐसे ही है कि मैं इनको क्या करता, मैं ₹10 देता उधार के तौर पे और 2 महीने बाद ₹15 ले लेता। ये तो क्या था, ये तो सूद था, क्लियर कट जो है ना, ये तो सूद था बिल्कुल। उससे बचने की खातिर क्या किया हमने,
اس سے بچنے کی خاطر کیا کر دیا ہم نے، میں نے کہا کہ جناب میں سود کیا لوں ان سے، تو میں نے ایک فرضی بے کی ایک صورت بنا دی، کوئی ایک جو ہے نا فرضی بے کیا کہ باقاعدہ کپڑا بھی تھا، ان کو میں نے وہ کر کے، تو یہ کیا بن جائے گا، اس کو کہتے ہیں بے اینا، کہ جو چیز بیچی ہے ان کو وہی چیز میرے پاس واپس آ گئی ہے، اور اب یہ کیا ہو گئے ہیں، یہ مقروض بھی ہو چکے ہیں میرے، یعنی ان کا کیا تھا، اور پیسے بھی مجھے مل گئے، تو میرا بھی فائدہ ہو گیا کہ مجھے 10 روپے دے کے 15 روپے حاصل ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے کیا کر لیا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا، سمجھ رہے ہیں بات کو، اس کو کہتے ہیں بے اینا، ٹھیک ہے، اس کو بے اینا کہا جاتا ہے، یہ تو جائز ہوتا ہے، یہ معاملہ تھا، اگر میں کیا کرتا، میں ان کو بیچ دیتا آصف صاحب کو 10 روپے کا کپڑا 15 روپے کا بیچ دیتا، ٹھیک ہے، میں کہتا جنابی علی میں آپ کو کیا کر رہا ہوں، 15 روپے کے اندر یہ کپڑا بیچ رہا ہوں، 2 مہینے بعد آپ مجھے کیا کریں گے، اس کی ہم پیمنٹ کر دیں گے، وہ کہتے ٹھیک ہے، آصف صاحب اگر مارکیٹ میں جا کے وہ کپڑا 10 روپے کا بیچ دیتے تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی نا، کسی اور پارٹی کو بیچ رہے ہیں، تھرڈ پارٹی کو بیچ رہے ہیں، مجھے نہیں بیچ رہے، مجھے نہیں بیچ رہے، میں نے ان کو کیا کر دیا، 10 روپے کی چیز 15 روپے میں دے دی ہے، اور انہوں نے اسی وقت ہی جا کے وہ مارکیٹ میں 10 روپے کی بیچ دی ہے، اور ان کو کیا ہوگا، کیش مل گیا، 10 روپے فوراً کیش مل گئے، یہ کیا ہو گیا ان کے لیے، یہ تو جائز تھا، ان کے لیے بھی میرے لیے بھی جائز تھا، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اگر مجھے ہی واپس کر رہے ہیں، مجھے ہی واپس کر رہے ہیں، اور کم قیمت کے اوپر واپس کر رہے ہیں، اور نقد کے ساتھ، یعنی جو چیز میں نے بیچی ہے ان کو اور واپس میں لے کر آ رہا ہوں، تو یہ مسئلہ ہے، اس کو کہتے ہیں بے اینا کہتے ہیں، اس لیے امام محمد کا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ سودی ذہنیت والے جو لوگ ہیں نا، جو سود کھانے والے ہیں، انہوں نے کیا کی ہے، وہ اپنے کیا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ سود کو اس طریقے سے جائز قرار دے رہے ہیں، لیکن امام یوسف فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر ایک بندہ سود سے بچنے کی خاطر کیا کر رہا ہے، اس کو استعمال کر رہا ہے بے اینا کو، تو اس کو اس پہ اجر ملے گا، یہ ہیلا کر رہا ہے، اصل میں ہیلا کر رہا ہے، تو اس کو کیا مل جائے گا، اس کو اجر مل جائے گا، کس نے اپنے آپ کو سود سے بچایا ہے، دوبارہ سمجھو کیا مسئلہ کیا ہے، بات کو سمجھنا اچھا، یہ بے اینا کو، یہ ہدایہ کے اندر آتی ہے، آپ لوگوں نے شاید نہیں پڑھی ہوئی ہوگی بے اینا کی صورتحال کیا ہوتی ہے۔ آصف صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ جناب آپ مجھے 10 روپے قرضہ دے دیجئے، میں نے کہا 10 روپے قرضہ دے دوں تو آپ مجھے ایسا کرنا 2 مہینے بعد 15 روپے دینا، 15 روپے، انہوں نے کہا حضرت یہ سود ہے، یہ سود ہے، میں آپ کو 15 روپے 2 مہینے بعد کیوں دوں، آپ کو پیسے پہ پیسہ جو ہے آپ وہ بنا رہے ہیں، میں نے کہا اچھا چلو، میرے پاس کپڑا تھا ایک جو مارکیٹ میں کتنے کا بک سکتا ہے، 10 روپے کا بک سکتا ہے، اس کی مارکیٹ پرائس ہی کیا تھی، 10 روپے تھی، ٹھیک ہے نا، میں نے کہا کہ جناب ایسا کریں، یہ میں کپڑا آپ کو بیچتا ہوں، کتنے کا، 15 روپے کا بیچ رہا ہوں، 2 مہینے کے ادھار کے اوپر 15 کا بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو آصف صاحب نے کہا کہ جی میں کیا کروں گا 15 روپے کو، میں نے کہا یار مجھے ایسا کرنا، تو میں 15 روپے کا تمہیں بیچتا ہوں، تو مجھے 10 کا بیچ دینا واپس نقد کے اندر، میں تمہیں 10 روپے بھی دے دوں گا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان کو کیا کیا، میں نے 15 روپے کا بیچ کے انہوں نے خرید لیا، یہ 15 روپے کے میرے مقروض ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ ایسا کریں مجھے یہ واپس بیچ دیجیے کپڑا، کتنے کا جی، 10 روپے کا بیچ دیجیے، انہوں نے مجھے 10 روپے کا بیچ دیا، اور میں نے نقد پیسے ان کو دے دیے، تو گویا آصف صاحب کو کتنے مل گئے، 10 روپے تو ابھی مل گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، 10 روپے ان کو یہ مل گئے، 10 روپے چلے گئے، یہ اب 5 روپے کے میرے مقروض ہیں، یہ 2 مہینے بعد کیا کریں گے مجھے، یہ 2 مہینے بعد کیا کریں گے مجھے، جو 5 روپے ہیں جو انہوں نے وہ کیا تھا مجھ سے خریدا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، اس پہ کیا کر دیں گے مجھے، وہ مجھے
یہ واپس کر دیں گے، مطلب 15 روپے پورے ہو گئے نا، 15 روپے، ان کو 5 روپے کا نقصان ہوا تو 15 روپے انہوں نے کیا کرنے ہیں مجھے دینے ہیں. کب دینے ہیں؟ جب یہ جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے، 10 روپے بھی لے گے اور کیا ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا، ان کو بھی. اس کو کہتے ہیں بے اینا. لیکن اگر میں نے آصف صاحب کو دیا ہوتا اور آصف صاحب اس کو مارکیٹ میں 10 روپے کا بیچ دیتے، چیز 15 روپے کی مجھ سے خرید کے مارکیٹ میں جا کے 10 روپے کی بیچ دیتے ہیں اگر، اور ادھار پہ لے کے گئے تھے اور نقد پہ بیچ دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو جائز ہے، یہ جائز ہے. کیونکہ جی لیکن اس کو کہتے ہیں بے اینا، جو ہے جو مجھے واپس بیچ رہے ہیں. بس اس کو اتنا رکھتے ہیں. پھر کل اس کو دوبارہ اس کو دیکھیے گا، ذرا اس کو دیکھیے گا سد ذریعہ کے طور پہ کہ جی اس میں سے یہ کیا ہوتا ہے. اب تورق کو آپ لوگوں نے، آپ کا کام میں یہ دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلامک بینکس جو یہ تورق کا کام کرتے ہیں، تورق کیش حاصل کرنے کے لیے. آصف صاحب کو بھی کیا چاہیے تھا؟ کیش چاہیے تھا اصل میں، ٹھیک ہے نا. یہ دبئی وغیرہ کے اندر، دبئی کے جو بینکس ہیں تورق کا کھاتا کھولتے ہیں، یہ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کی آج اسائنمنٹ ہے یہ کہ تورق کیا چیز ہوتی ہے. نیٹ پہ سرچ کریں گے تورق، ٹھیک ہے نا. تو یہ قوف ہے آخر میں. تو یہ کیا کرتے اسلامک بینکس جو ہے، اور یہ بہت زیادہ یہ جو دبئی شبئی اور سعودیہ ادھر، اس لیے ان اسلامک بینک میں پیسے جمع کرانے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے جو عربوں کے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں کوئی بہت ہی کھلی چھوٹ ہوتی ہے. ایسی ملیشینز بھی جو ہیں، ٹھیک ہے نا، ملیشینز بھی جو ہیں، ملیشیا اگرچہ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب علی ہم کیا ہیں اسلامک بینکنگ اور فلاں ان چیزوں میں، لیکن وہاں پہ کیا ہے ذرا تھوڑا سا چیزیں ذرا بہت ہی کھلی چھوٹ مل جاتی ہے. تو اس لیے وہاں پہ احتیاط کرنی چاہیے. لوگ ہمارے سمجھتے نہیں ہیں. یہاں پہ پاکستان کے اندر ایک شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ حضرت کی وجہ سے نا، متقی صاحب کی وجہ سے بہت سی چیزوں کے اندر کیا مل جاتی ہے. یہ قاف ہے، اچھا قاف، موٹا قاف جو ہے تورق، قاف تورق، کاف نہیں قاف، موٹا قاف جو ہے. ٹھیک ہو گیا جی، چلیں جی، اتنے رکھتے ہیں پھر انشاءاللہ. السلام علیکم.